अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल और आज में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि तारीख तो बदल गई, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के नतीजे में जिस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे थे, उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर साहब, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं गिलानी साहब, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और यह भी हुक्म सादर फरमाया गया कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन आज ही जारी कर दिया जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कि सामने आ चुका है। नाज़रीन, बड़ी बेरहम चीज़ है ये सियासत और इक़्तिदार, क्योंकि मुझे याद पड़ता है तालिब इल्मी का ज़माना था 1999 में जब कू हुआ, तो यही गवर्नर हाउस के बाहर हमने देखा कि लोग देखें बांट रहे थे कि देखिए नवाज शरीफ साहब से जान छूट गई। फिर मुशर्रफ साहब गए 2008 में, तो उस वक्त भी लोगों को धमाल डालते हुए देखा, और आज भी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले जहां पर लोग खुशियां मना रहे थे कि जी गिलानी साहब घर चले गए। अब इसके पीछे क्या है वो एक बात की बात है। डिबेट शुरू हो चुकी है कि जी नया प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, और क्या कोलिशन जो है वो इंटैक्ट है या नहीं है। कुछ लोग जो हैं, कुछ पार्टीज जो हैं, उनको कोई रिजर्वेशन हैं, किसी एक नाम के ऊपर रिजर्वेशन है, इसके बारे में आज बात होगी। और खास तौर पर नाज़रीन ये भी कि ये जो फैसला आया है इसके ऊपर बहुत से कानूनी माहिरीन ने, कुछ ने इसको सराहा है, कुछ ने इसके ऊपर क्रिटिक भी की है, कुछ ने ये कहा है कि शायद कुछ टच स्टोन्स के ऊपर ये फॉल नहीं करता। उसके बारे में भी एक डिस्कशन करेंगे। सेठी साहब, एज आई ऑलवेज से, आई हेट टू एडमिट, लेकिन आपने कुछ दिन पहले एक वो बातें कही थी, मैं अपने व्यूअर्स को ज़रा याद दिलाना चाहता हूँ कि अप्रैल के अंदर, मेरे ख्याल में 25 अप्रैल था, वो 24 अप्रैल था, जब आपने से यही डिस्कशन हो रही थी कि गिलानी साहब का क्या फेट हो सकता है, तो आपने क्या कहा था? नाज़रीन ज़रा सुनिए। मैं अभी भी यही कहूंगा कि बेस्ट यही है कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब जुमेरात के दिन कि शाम तक प्राइम मिनिस्टर गिलानी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहने चाहिए, और ये सियासी भी और लीगली भी और नेशनल इंटरेस्ट में भी यही चीज है। मगर क्या ऐसे होगा ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, मगर जो मैं कह सकता हूं अब, क्योंकि बात हो गई, वो ये है कि ये यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, एक नया प्राइम मिनिस्टर आएगा। दिस इज व्हाट आई कैन से। अब क्योंकि वो जो परम्यूटेशंस हैं और कॉम्बिनेशंस हैं कि ये होगा और वो होगा, किसी सूरत में भी यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते, मॉरली भी और लीगली भी, और पॉलिटिकली ग्राउंड जो है वो स्लिप हो चुकी है उनसे। नाज़रीन, ये तो था 24 अप्रैल। अब कल रात को सेठी साहब ने क्या कहा, क्योंकि जो कल रात को कहा उसके बाद वो एक अलग डिबेट है, मैं इनसे भी छेड़ूंगा कि लोगों ने क्या कहा उसके बाद। कल रात को जो उन्होंने कहा वो प्रेडिक्शन भी थी और शायद कोई अपील भी थी। जरा सुनिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, अब आप चले जाएं, अब आप चले जाएं। अगर आप इस मसले को हल नहीं कर सकते तो किसी और को आने दीजिए जो इस मसले को टैकल करे। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब किसी किस्म की एक्सक्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक आ गया, बस अब आप घर चले जाइए, बहुत हो गया, आपने बड़ा जुल्म किया हमारे साथ, बस कर दी, चले जाइए अब आप। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अच्छी खबर भी आपको सुना दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब मेरी माफी से नहीं जाएंगे, उनकी छुट्टी सुप्रीम कोर्ट कराने वाला है। मेरी ये चिड़िया ये कह रही है कि अगले 2-3 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने इनके बाजे बजा देने। ऐसा वो बाजा तो नहीं कर, बैंड ही बजा। ये 24 अप्रैल को भी बात हुई। दैट वाज एक्चुअली 2 days बिफोर द डिसीजन हैड कम टू, शॉर्ट ऑर्डर आया था। ये व्हाई वर यू सो श्योर कि गिलानी साहब विल नॉट रिमेन एज द प्राइम मिनिस्टर और कोई और प्राइम मिनिस्टर जरूर आएगा? यार ये बड़ा सियासी सवाल है, तो जवाब भी सियासी दे दें फिर। उसकी वजह यह है कि कानून और सियासत मिक्स हो जाते हैं बहुत सी जगह पे, सीप कर जाते हैं और लाइंस क्रॉस हो जाती हैं। अगर आप कानून को कानून की हैसियत से देखें तो फिर सियासी तज्जिया नहीं कर सकते। अगर कानून को सियासी तौर पे देखें तो फिर सियासी तज्जिया हो सकता है। मैं सियासी तज्जिया कर रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जो कानून गो हैं वो एक लाइन पे चल रहे हैं और उसका नतीजा एक ही होगा। अब वो सही है या गलत है, वो आइन के मुताबिक है या नहीं है, वो वन साइडेड है या नहीं है, वो अलग बात है। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है, अपोजिशन का दूसरा मौक़िफ़ है, और सुप्रीम कोर्ट के हामियों का एक मौक़िफ़ है, क्रिटिक्स का दूसरा मौक़िफ़ है। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ नज़र आ रहा था, जो कि तज्ज़िये में जाना चाहिए,
کہ کس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں، کس قسم کے فیصلے کیے جا رہے تھے، کس قسم کے قانون کے اوپر ریلائنس کی جا رہی تھی. اور یہ صرف اس سال کی بات نہیں ہے، یہ اب 1.5 سال سے یہ چیز چل رہی تھی. ٹربولنس تو تھی نا؟ ٹربولنس تھی، اور وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ٹربولنس کو کس طرف جانا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ یہ خط لکھوانا ہی لکھوانا ہے. اب اس سے پیچھے ہٹا نہیں جا سکتا تھا، وہ اتنا سخت فیصلہ تھا. اب اس کے اوپر سوال بڑے کھڑے ہو سکتے ہیں، امیونٹی فلانا، مگر ہر سٹیج پہ سپریم کورٹ کے عدالتوں نے یہی اسی چیز کو آگے بڑھایا. تو پھر اس کی کوئی اسکیپ کلاز نہیں تھا اس کے اندر. وقت کی بات تھی کہ وقت کس وقت پہ یہ ہوگا. تو جب اپریل کے وہ ان کے ججمنٹ کے 2 دن پہلے یہ بات میں نے کی تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ ججمنٹ کیا آئے گی اور ان کو ڈسکوالیفائی کرے گی. So heads had to roll. So heads had to roll. تو اس لیے میں نے یہ بات کی تھی. کل جو بات میں نے کی اس کے بھی اسی قسم کا سیاسی تجزیہ تھا، قانونی نہیں تھا. وہ اپیل بھی تھی نا، بڑے لوگ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی اپیلوں پہ شاید نہیں. آپ نے پوچھا تو اس کی سنجیدگی کے ساتھ جواب میں یہ دوں کہ دیکھیے، ایک 7 ممبر بینچ نے ایک فیصلہ دیا 26 کو، جس میں وضاحت نہیں کی کہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہو گئے ہیں یا نہیں آرٹیکل 63(3) کے جی 63(1) جی کے تحت. کیوں نہیں کی تھی؟ ڈیٹیل میں بھی نہیں. اس میں چڑیا 2 طرف سے آئی. ایک چڑیا نے مجھے یہ کہا کہ 7 ممبر بینچ میں کچھ لوگ تھے جو اسی وقت چاہتے تھے کہ اس کو کر دیا جائے، اور کچھ لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ نہیں. تو یہ پھر کمپرومائز ہوا کہ آپ اس کی وضاحت نہ کریں. جب اپیل آئے گی تو پھر بڑا بینچ بنائیں گے، تو پھر اس میں یہ اس کا فیصلہ ہونے دیجیے. جب اپیل نہیں آئی، جب اپیل حکومت نے نہیں کی، تو پھر یہ 2 پٹیشنز آئیں، اور اس کے اوپر ایک 3 ممبر بینچ جس کے سپریم کورٹ چیف جسٹس خود اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو اسی دن مجھے احساس یہ ہو گیا کہ اب شارٹ آرڈر آئے گا اور ٹھا کر کے سر کاٹ دیا جائے گا. کیونکہ اگر 7 ممبر یا 8 ممبر یا 9 ممبر بینچ اب بنتا، جو کہ اٹھایا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ایسی ججمنٹ تھی اگر تو پھر بڑا بینچ بننا چاہیے تھا، تو پھر شاید ایسا فیصلہ مشکل ہو جاتا. تو اس لیے کیونکہ ایک فیصلہ آنا تھا تو وہ سوئفٹلی آیا اور وہ سوئفٹلی فرق کر دیا. اس لیے آئی واز سو شیور کہ یہ آج یا کل 2 دن، میرا خیال تھا ان 2 دن میں یہ ہو جائے گا. اعتزاز احسن صاحب میری چڑیا کے مطابق بہت کوشش کی انہوں نے کہ اس کو پرولونگ کیا جائے، بڑھایا جائے، وقفہ اور لیا جائے. میری چڑیا کے مطابق عدالت بالکل اس موڈ میں نہیں تھی کہ ایڈجرنمنٹ لمبی دے دیں یا کوئی ایسی چیز. میری سیاست مجھے یہ کہتی تھی ایک ایسا فیصلہ جس کو بہت سے لوگ خیر مقدم کریں گے، تو یہ سیاسی بات تھی. اور یہ سارا جو ہے، ساری ڈبیٹ جو ہے اب آگے اسی کی طرف چلے گی کہ کون بنے گا پرائم منسٹر. کسی نے لکھا کون بنے گا کروڑ پتی، کون بنے گا پرائم منسٹر، تو کون بنے گا پرائم منسٹر اور ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو اب سارا فوکس چینج ہوگا. اچھا، یہ سیاسی بات ہے. اچھا، تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. مختلف تجزیے آ رہے تھے، لکھا جا رہا تھا، انالیسز ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی ول پٹ اپ اے ٹف فائٹ. اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو ریزسٹ کریں گے، اور شاید کوئی موومنٹ ہو، جو بھی ہو، ریزسٹ کریں گے اس فیصلے کو. لیکن آج مچ ٹو آر سرپرائز بڑے آسانی سے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی، ہم احترام کرتے ہیں فیصلے کا. اور پھر ہینس ڈیلیبریشن شروع ہوگی، نئے پرائم منسٹر کون بنے گا. گیلانی صاحب بھی اس کا پارٹ ہے ان ڈیلیبریشنز کا. کوئی ریزسٹنس نہیں آئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ سارے کام رہیں. اس کی کیا وجہ؟ آپ کو بھی یاد ہے کہ اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی. ہم نے کہا تھا 2 آپشنز ہیں پیپلز پارٹی کے پاس. کچھ ہارڈ لائنرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو تکڑا کریں، اور یہ ایسی جب ججمنٹ آئے گی تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے اور پارلیمنٹ سے ریزولوشن پاس کروائیں گے ایٹسٹرا. اور کے اسپیکر کی بالادستی ہے، اسپیکر کو سپریم کورٹ چیلنج نہیں کر سکتا. چھوٹے موٹے مظاہرے شروع ہوئے. اس قسم کی ایک رائے تھی پیپلز پارٹی کے اندر، ہم نے یہ ڈسکس کی تھی. مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ راستہ بڑا مشکل ہے. اگر آپ نے ڈیفائی کیا تو پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ، کیونکہ پیپلز پارٹی کے خلاف نون لیگ بھی اور پی ٹی آئی بھی اور میڈیا بھی اور لائرز بھی سارے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. لانگ مارچز شروع ہو جائیں گی، اور پھر عوامی کو مداخلت کرنی پڑے گی، جیسے کہ ججز کی ریسٹوریشن میں کرنی پڑی. تو یہ پیپلز پارٹی اس کو سسٹین نہیں کر پائے گی. تو اس لیے یہ شاید راستہ پیپلز پارٹی نہیں لے گی، نہ ہی لینا چاہیے. تو اس لیے یہ ڈبیٹ میں تھا، جو ہم نے بھی اس کا ذکر کیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا لائکلیہڈ یہی ہے کہ یہ اب ان کو نئے پرائم منسٹر کی طرف جانا پڑے گا. ایک بات میں اس کی لیگیلٹی میں نہیں جا رہا، میں سیاسی طور پر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اپیل نہ کرنا
کیا یہ ٹھیک فیصلہ رہا ہے؟ کیونکہ بابر اعوان صاحب کو یہ کوٹ کیا گیا ہے، شاید وہ آج فرما رہے تھے کہ 100 روپے کا وکیل ہوگا تو ایسی وکالت ہوگی، جس نے مشورہ نہیں دیا کہ اپیل نہ کرنے کا وہ غلط ڈیسیژن تھا، اپیل ہونا چاہیے، اپیل کرنی چاہیے. جی ہاں، جب اپیل کی بات ہوئی تو پیپلز پارٹی کے اندر دو رائے تھی. ایک تو یہ تھی کہ اپیل مت ہم نے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسپیکر سے یہ ایک رولنگ لے لیتے ہیں اور ریٹیفائی کر لیتے ہیں، اور یہ پھر عدالت پیچھے ہٹ جائے گی اور یہ اتنی ہمت نہیں کریں گے کہ ہمیں چیلنج کریں، کیونکہ کوئی اور کیس ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے نہیں سوچا کہ ایک دم پی ٹی آئی اور نواز شریف صاحب کی طرف سے لپک کے پٹیشنز آ جائیں گی اور فوری راتوں رات ان کی ہیئرنگ بھی ہو جائے گی. دوسری چیز یہ تھی کہ اگر ہم نے اپیل کی تو یہ نہ ہو کہ جو وضاحت نہیں ہوئی اس دفعہ، کیونکہ شاید وہ بڑے بینچ کے اندر وضاحت بھی نہ ہو جائے کہ جی آپ تو صرف 30 سیکنڈ کے لیے نہیں فارغ ہی ہو گئے، کیونکہ ججز نئے ہوتے ہیں، ججز اور آ جاتے تو یہ شور نہیں تھے. انہوں نے سوچا یہ بیسٹ بیٹ ہے، اور وہ ایز اے ٹرنڈ آؤٹ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک پٹیشنز آ جائیں گی انڈر آرٹیکل 184، اور انہوں نے سوچا کہ وہ قانون کے مطابق کیسے آ سکتی ہیں 184. ارے بھائی آج کل سب کچھ آ سکتا ہے. اچھا لیکن وہی والی بات ہے نا کہ جنہوں نے پٹیشنز کی پیڈ دم آف، انہوں نے تو لے لیا پھر ریلیف عدالت سے. بالکل لے لی، اور جیسی پٹیشنز آئی تھی میرا تو یہی تھا کہ یہ تو فیصلہ ہو چکا. اچھا سید صاحب تھوڑا آگے چلتے ہیں. ناؤ جو کولیشن تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، MQM تھی، ANP ہے، PMLQ ہے، از اٹ اسٹل انٹیکٹ؟ آپ کو کوئی سے کوئی ڈس بیلنس ہوتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی کوئی چیز؟ یا اور دوسری اگر بیلنسڈ ہے اور ابھی تک انٹیکٹ ہے تو پھر کیا ہے جو آج لوگ سننا بھی چاہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کون ہوگا نیا؟ دیکھیے ایک وجہ کہ انہوں نے پارلیمنٹ والا راستہ نہیں اختیار کیا لڑائی جھگڑے کا، وہ یہی تھی کہ ان کے اندر اتفاق نہیں تھا. آپ نے دیکھا آج سب سے پہلے MQM کا بیان آیا، حالانکہ بھی حکومت کی طرف سے بیان نہیں آیا تھا کہ ہم نیا پرائم منسٹر کی طرف جا رہے ہیں. آج دوپہر تک تو یہی باتیں ہو رہی تھی، ارلی شام تک یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہم سوچ رہے ہیں کیا کریں گے، میٹنگز ہو رہی ہیں، مگر MQM نے پہلے کہہ دیا کہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ اس کی اگر حکومت خلاف ورزی کرنے جائے گی یا اس کی اپوزیشن میں جائے گی تو MQM سپورٹ نہیں کرے گی. تو اس لیے میرا خیال ہے ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ پبلک میں اچھا نہیں لگے گا، تو اس کو اب ماننا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرابلمز ہیں کولیشن کے اندر بھی. تو اب آنا ہے اگلا پرابلم کہ اب پرائم منسٹر کون بنے گا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتفاق ہے کہ ابھی الیکشن نہیں کال کرنی چاہیے یہ سب پارٹنرز میں، کہ یہ ایون MQM میں یہ ہے کہ نہیں ابھی نہیں کرنی چاہیے. MQM تو پہلے لوکل باڈی چاہتی ہے نا. انہوں نے سندھ گورنمنٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے ایک ججمنٹ بھی لے لی ہے کہ اگلے 3 مہینے میں الیکشن کروانا ہے، لوکل باڈی کی الیکشن ہو رہا ہے. وہ چاہتے ہیں لوکل باڈی ہو، ہم پورا قبضہ کریں، اس کے بعد اس قبضے کے ذریعے ہم اور بھی زیادہ کیپٹلائز کریں. تو وہ تو چاہیں گے کہ 4-5 مہینے اور مل جائیں، اور اب تک زرداری صاحب کے وہ لین دین کر کے اور لوکل باڈی الیکشن کروا لی جائے. تو وہ تو ابھی گیم میں ہے. عرض یہ ہے کہ اب بات ہونی ہے کہ پرائم منسٹر کون بننا ہے. آج میاں نواز شریف صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ اگر وہ ایسا پرائم منسٹر چنتے ہیں جو فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ 3 مہینے میں الیکشن ہوگی اور ابھی ایک انٹرم گورنمنٹ ہوگی جس کے اندر بجلی کا مسئلہ حل ہوگا تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے. انہوں نے، مگر سوال یہ ہے کہ انہوں نے نہ نواز شریف صاحب کو پوچھنا ہے، نہ ہی انہوں نے یہ 3 مہینے والی الیکشن کی طرف جانا ہے. وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم 9 مہینے اور کھینچیں گے، جتنا ہم کھینچ سکتے ہیں کھینچیں گے. البتہ میری ویو ہے کہ 9 مہینے نہیں کھینچ سکیں گے، بٹ چلیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مر کے 3 مہینے اور کھینچیں گے. اس سے پہلے اس کے بعد الیکشن اناؤنس ہو جائے تو الیکشن اسی سال ہوگی. مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ پھر ڈسکس کر لیں کہ وہ جو اگلا پرائم منسٹر آئے گا اس کے اوپر کیا پریشر ہوگا اور وہ کتنی دیر لاسٹ کرے گا. اس کی بھی چھٹی ہو جائے گی، اور جب اس کی چھٹی ہوگی تو پھر تیسرا بندہ نہیں ملے گا. میں وہی ایگزیکٹلی، وہ تو بات ایک بہت بڑا امپورٹنٹ چیز ہے نا سیٹھی صاحب، کہ آج جو دیکھنے کو ملا گیلانی صاحب کو، وہ اس کی ایک وجہ تھی نا کہ وہ انہوں نے ایک جسے کہا کہ عام زبان میں کہا جاتا ہے خط نہیں لکھا، جو کہ بیسیکلی ایک درخواست تھی فار ریوائول آف میوچل لیگل اسسٹنس. وہ آج بھی وہیں پر ہے. دا میٹر از اسٹل دیئر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نیا پرائم منسٹر آئے گا، بیٹ اینی ون، ہم آگے چل کے بات کریں گے کون ہو سکتا ہے، وہ کیا کرے گا ایز سون ایز ہی مطلب وہ اوتھ لے لیتے ہیں جی فائن ہی کمز انٹو دی آفس، یہ کون کرے گا ڈٹرمن کہ جی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ سپریم کورٹ ڈٹرمن کرے گا نا، جیسے پہلے وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں.
جیسے ہی نیا پرائم منسٹر آئے گا سب سے پہلا سپریم کورٹ کی طرف سے ہدایت آئے گی کہ مہربانی کر کے تشریف لے آئیے, آپ کو بھی ہم سنا دیں اپنا آرڈر کہ آپ نے فوراً اگلے 4-5 دن کے اندر مہربانی کریں اور وہ خط لکھ دیں سوئس اتھارٹیز کو, نہیں تو آپ بھی توہین عدالت میں دھرے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں ذرا روک لوں, بریک پہ جانا ہے. روک لیں, چلو پھر کہانی کو چلاتے ہیں. کہانی بالکل کیا آگے جا کے ہوگی, آگے جا کے کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ سیٹھی صاحب, آپ کو بھی یاد ہے کہ وہ این آر او عمل درآمد کا جو کیس تھا نا, وہ ابھی تک پڑا ہوا ہے, اس کا کوئی فائنل ججمنٹ وغیرہ کوئی نہیں آئی. ایک دفعہ آئی تھی لیکن پھر ڈیلے ہوتا گیا. کل بھی کوئی ججمنٹ آنے والی ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ چیف جسٹس سے آنے والا ہے, اس کی طرف بھی تھوڑی سی ہم آپ کو چڑیا کوئی خبر لائی ہے. اچھا, چڑیا خبر لائی ہے. ناظرین, چڑیا سیٹھی صاحب کی خبر لائی ہے. بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, آگے چل کے مزید بات کریں گے. اور یہ کہ سیٹھی صاحب سے کوشش کروں گا میں پوری کہ نکلوا سکوں, آپ لوگوں کو کلو دلوا سکوں کہ اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا. آج میرا بھی ٹیسٹ ہے اور سیٹھی صاحب کا بھی ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے یہ مجھے کوئی دے دے لوز ہے. بڑا مشکل ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.